रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ी मर्रतिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूह रमज़ान नशरियात। आज हमारे साथ हमारे इस ट्रांसमिशन में बहुत ही खूबसूरत कारी कुरान और सुन्नत हसन को अदा करने के लिए नाख़वान हज़रात और अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ आपके साथ कराता हूँ। मेरे दाईं जानिब मौजूद हैं अल्लामा आशिकुल्लाह ख़ान साहब। हज़रत आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? इनके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अनस मुख्तार साहब। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है हज़रत? आप ठीक ठाक हैं? इसके साथ ही शागिर्द कारी शाहिद महमूद कादरी साहब के शागिर्द, बहुत ही खूबसूरत आप पढ़ते हैं। आज हमें टाइम अनायत फरमाया है यासिर अमजद ज़ियाई साहब। हज़रत आप ठीक ठाक हैं? इसके साथ ही हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कारी कुरान कारी मोहम्मद अनस साहब आप मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। ठीक ठाक हैं आप? नाज़रीन, मैंने अपने मेहमानाने ज़ीवकार का आपके साथ तारुफ़ कराया। ये आप ट्रांसमिशन रूह रमज़ान नशरियात तंज़ीम सना खान मुस्तफ़ा के ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज पर लाइव समात कर रहे हैं। हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह के कुरान से करते हैं। मैं कारी मोहम्मद अनस साहब से मुल्तजी हूँ कि आप अल्लाह के कुरान से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल अलल किबरि इस्माईल व इस्हाक़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इस्हाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم कारी मोहम्मद अनस साहब तिलावत कुरान मजीद से रूह रमज़ान नशरियात का आगाज़ कर रहे थे। जैसे कि आप सबको मालूम है, तिलावत कुरान मजीद के बाद हमारी ट्रांसमिशन में हम्द को शामिल किया जाता है, जिसको अदा करने के लिए मैं यासर अमजज़ियाई साहब से मुल्तजी हूँ कि आप हमारी ट्रांसमिशन में एक खूबसूरत हम्द के साथ आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तंजीम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि एक मरतबा फिर आपकी पूरी टीम ने मुझे मदऊ किया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इस पूरी बज़म को 3 दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। मुझे जिस तरह हुक्म है आपका, मैं 1 से 2 अशार हमद पाक के पेश करता हूँ। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब की लिखी हुई हमद बारी ताला है, उसी के शानदार अशार पेश करता हूँ। विगड़े सारे कम बनोदा अल्लाह विगड़े सारे कम बनोदा अल्लाह
سارے کم بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو رب نو یاد کرو کیونکہ ستے ہوئے لیخ جگوندا اللہ میرا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ میرا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ 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 کردا جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اس بندے تے کرم کماوندا اللہ میرا اللہ اس بندے تے کرم کماوندا اللہ میرا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ میرا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ وضحا دی وضحا 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 دی صورت یارو دس دیے کہ سب تو پہلو نعت سناوندا اللہ میرا اللہ سب تو پہلو نعت سناوندا اللہ میرا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ میرا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اور بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں شاعر لکھتے ہیں کر تو مینوں یاد میں تینوں یاد کرا کر تو مینوں یاد میں تینوں یاد کراں وچ قرآن تے خود فرماوندا اللہ میرا اللہ وچ قرآن تے خود فرماوندا اللہ میرا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ جو خدمتگار جو خدمتگار وے رب دے بندے آدھا
پروردگار وے رب دے بندیاں دا اس بندے تے کرم کماؤندا اللہ ہے میرا اللہ ہے اس بندے تے کرم کماؤندا اللہ 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 آپ کو مزید برکات عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت یاسر امجد ضیائی صاحب نے ماحول بنایا۔ ناظرین، حدیث شریف کے مطابق رمضان المبارک کے پچھلے پہر یعنی کہ تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت پہلے آسمان پر ہی آواز دیتی ہے کوئی ندا دینے، ہے کوئی طلب کرنے والا کہ اس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ اسے سکھ عطا کر دیا جائے۔ تو ناظرین، ہمارے ماہ مقدس کو اس کو آپ بڑے خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی میں گزاریں تاکہ آپ کو بھی بخشش کا پروانہ اور جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا جائے۔ بہت خوبصورت یاسر امجد ضیائی صاحب نے ماحول بنایا ہے۔ دل تو تھا کہ میں سوال لوں لیکن میں اب اپنے نعت خواں کی جانب بڑھتا ہوں، ایک نعت بھی لیتے ہیں۔ محترم حافظ محمد انس مختار صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن ایک خوبصورت کلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا جو دو کرم ہے شیبت تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شیبت تیرا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں ستا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ مغز پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات کی کیا ہے
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بغال یہ طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بوڑھا پہ میں خدا را ہمیں یوں سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا ایک آغا چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھا ایک آغا چھوڑ کے صدقہ تیرا وہ کیا جو دو کرم گئے شگ بدحا تیرا میں کلام اعلیٰ حضرت اور تضمیم پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ حافظ محمد انس مختار صاحب پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کے لیے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نگاہ علی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا ہے۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ان کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو آپ کے دونوں کے ملاپ سے جو اللہ رب العزت نے اولادیں عطا فرمائی ان کی تعداد بتائیں ہمارے ناظرین کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر کون سا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آیا خلافت راشدہ میں بھی شامل ہیں، اور آپ کی مدت کتنی ہے؟ علامہ محسن صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور اتنا خوبصورت موضوع زیر بحث رکھا اپنے اس ٹرانسمیشن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح رمضان ٹرانسمیشن میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ایسا موضوع جو بہت کم زیر بحث لایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے کہ میں اپنی شہزادی کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مسند احمد کی روایت میں یہاں پر بیان کرتا چلوں، اکثر روایات اور بھی ہیں لیکن جو مشہور روایات وہ ہیں مسند احمد کی۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اب دیکھیں بیٹا علی کا تھا لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ لاؤ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، یعنی کہ حضور نے اتنا پیار اور محبت سے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ اور جب حضور نے گود میں حضرت امام حسن کو اٹھایا تو پھر فرمایا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟
تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. محبوب خدا نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے. اور حسن اہل عرب میں ایسا نام ہے جو آج تک پہلے اہل عرب میں کسی نے رکھا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ رب تعالیٰ نے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا اور اپنے محبوب کو عطا کیا. اور پہلی اولاد ہی جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے عطا کی وہ حضرت امام حسن ہے اور پہلا نمبر ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرت امام حسین ہے. اور پھر ایک اسی روایت میں ہے کہ حضرت امام محسن بھی ہے، وہ لیکن بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. اور دو بیٹیاں رب تعالیٰ نے عطا کی، حضرت زینب اور پھر حضرت ام کلثوم. یہاں پر میں ایک اور آپ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسن کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو حضرت امام حسن دوڑ کر آتے، بچپن کا حالت تھا ابھی، دوڑ کر آتے، حضور پر سوار ہو جاتے، کودتے کھیلتے، تو صحابہ کرام اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتے. تو حضور نے جب نماز مکمل کی تو حضور نے فرمایا اس حسن کو ایسے کرنے دو، اس کو نہ روکو، میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور جو حسن سے محبت کرتا ہے اے باری تعالیٰ تو بھی اس سے محبت کر. اور ایک اور روایت بہت خوبصورت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گلی میں جا رہا تھا، سامنے سے امام حسن آ گئے کہ میں نے امام حسن کو فرمایا کہ اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھائیے میرے لیے. تو کہا خیر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں اس جگہ پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں پر محبوب خدا نے بوسہ دیا. آپ نے حضرت امام حسن نے کپڑا اٹھایا اور پھر جب کپڑا اٹھانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ناف کے اوپر بوسہ دیا. اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ خلافت کی مدت کتنی ہوئی حضرت امام حسن کی، تو یہ 6 ماہ اور کچھ دن بنتے ہیں. اس میں ابن حجر حیثمی اور امام ابو داود اور دیگر بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے کہ خلافت النبوت بعد 30 ستتن، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی. اگر ہم حضرت امام حسن کی خلافت کو بیچ میں شامل نہ کریں تو 30 سال مکمل ہی نہیں ہوتے. جب تک ہم عقیدہ اہل سنت ہی یہی ہے کہ ہم 5واں خلیفہ حضرت امام حسن کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی مدت کو ان 30 سالوں میں شمار کرتے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت آپ نے موضوع رکھا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت انداز میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بیان کر رہے تھے. آگے بھی ہم علامہ صاحب سے سوال لیتے ہیں. دوران گفتگو ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیشنل نائب صدر محترم علی زاہد صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین ہم دوسرا کلام پیش کرتے ہیں. محترم یاسر امجزیائی صاحب سے ملتجی ہوں کہ آپ ٹرانسمیشن میں ایک کلام پیش کریں. جی بسم اللہ. الحاج محمد علی سجن صاحب کا لکھا ہوا کافی دوستوں کا حکم ہے میسیجز پہ بھی، اور ویسے بھی ہمارے بھائی کا بڑے شوق سے سنتے ہیں. ٹرانسمیشن میں آپ کا یہ کلام وائرل ہے. جی الحمدللہ. تو ابھی بھی کافی میسیج آ رہے ہیں اور خصوصاً عابد بھائی کا بھی حکم ہے تو میں پیش کرتا ہوں. رت لنگ گئی فیر بہاراں دی اج چٹھیاں مدینے آیاں نے نت ہجر دے پاوڑ ساڑن پہ وصلاں دیاں بدلیاں چھایاں نہیں رت لنگ گئے پھر بہاراں دی جے چنگیا دی منظوری دسو مندیا دا تھا کہ جے چنگیا دی منظوری دسو مندیا دا
تھا کیڑا اے اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے ہائے اسی مندڑے پر ہاں تیرے جے چنگیا یا رسول اللہ سونیا جے چنگیا دی منظوری دسو بندیا دا تھا کیڑا اے اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے اساں ہور کسے سنگ لایا نہیں رت لنگ گے پھر بہاراں دی اسائے سنے ہیں یہ سادہ لج پال تساں جے اور نہیں تیرے باجوں سونیا محبوبہ تیرے باجوں سونیا محبوبہ تیرے باجوں سونیا محبوبہ کسے مندیاں نال نبھایا نہیں رت لنگ گے پھر بہاراں دی کی پل ہو گئی مسکینہ تو کی پل ہو گئی مسکینہ تو کرو معاف خطا جو ہو گئی کی پل ہو گئی مسکینہ تو کرو معاف خطا جو ہو گئی جگ بیت گئے کرلوں دیانا ہائے جگ بیت گئے کرلوں دیانا کیوں سنتے کوک دہائیاں نہیں رت لنگ گے پھر بہاراں دی اور اس کلام کا مقطع اور آخری شعر سنجے صاحب کیا خوب لکھتے ہیں بے عملہ کچھ پلے نہیں اکو مان
سجن نو نسبت دا خوددار میں تیری آل دہا خوددار میں تیری آل دہا میں کیتیاں اور کمایا نہیں رت لنگ گئے پھر بہاراں دی فرمائے. یاسر امجد ضیائی بھائی نے ایسی کیفیت بنائی، مدینہ شریف حاضری کے حوالے سے خوبصورت کلام عطا فرمایا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس ماہ مقدس کے صدقے یہاں پر جتنے بھی احباب موجود ہیں سیٹ پر، اللہ کریم سب کو مکہ اور مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو جد امجد ہیں امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، جو جد امجد ہیں داتا گنج بخش علی حجویری کے، اور جو جد امجد ہیں غوث الثقالین شیخ عبد القادر جیلانی کے. ناظرین، اگلا سوال میں اپنے علامہ صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خصوصی پیغام عطا فرمایا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل علامہ صاحب نے بہت خوبصورت سوال اٹھایا کہ ایسی شخصیت جو بچپن سے لے کر کافی سالوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین مسلمین، کہ یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہیں کہ ہر طرف شہید بھی ہزاروں میں ہو چکے ہیں، ہزاروں میں زخمی بھی ہیں. یعنی سیدنا امام حسن کو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام قربانیاں صرف کر دیں اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نانا کے امت کا ایک شخص کا بھی خون میری وجہ سے بہے. کہ اتنے نرم دل اور سخی آپ تھے کہ آپ نے تمام وہ قربانیاں پیش کر دی. آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی، بلکہ وہ ملوکیت تھی جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. پھر جو پہلا بیڑا بنا وہ بھی سیدنا امیر معاویہ نے بنایا، اور پھر جو اسلامی سلطنت میں اضافہ ہوا وہ بھی سیدنا امیر معاویہ. اور پھر سیدنا امام حسن نے نہ صرف خلافت دی بلکہ ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا جہاد میں. اور آپ اتنے سخی تھے کہ ایک فقیر مدینے میں صدائیں لگا رہا تھا کہ مجھے 50,000 درہم کی ضرورت ہے. آپ فوراً گھر گئے اور وہاں سے 50,000 اٹھا کر درہم اس فقیر کو عطا کر دیے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بشارت دی. آج کافی لوگ ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں، لیکن حضور کی یہ حدیث مبارکہ سن کر ان لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے کہ جب حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. یقیناً احباب کو اس حدیث طیبہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. بالکل. میں اگلا سوال آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ نے کثرت ازواج کو اپنایا، تو کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں؟ ہماری ناظرین کی گوش گزار کریں. پہلا سوال آپ نے کیا کہ کثرت ازواج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور امام طبرانی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمام نسبی رشتے اور سسرالی رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے، یعنی میرا رشتہ جو ہوگا جس کے ساتھ نسبی ہوگا اور سسرالی ہوگا وہ قائم رہے گا. اب اس پر کوفہ میں کافی لوگ ایسے تھے جو نسبت جوڑنے کے لیے حضرت امام حسن کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کیا کرتے تھے. حضرت علی نے منع فرمایا
کہ میرے بیٹے حسن کے ساتھ نکاح اپنی بیٹیوں کے نہ کرو، تو ایک قبیلہ ہمدان کا ایک شخص کھڑا ہوا، کہا ہم تو باعث برکت کے لیے اور اس نسبت کو قائم کرنے کے لیے جو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے لیکن سوائے میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے، تو ہم تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اور وہ فیضان حاصل کرنے کے لیے حضرت امام حسن سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس پر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر میں جنت کا درباران منتخب ہوا قیامت والے دن تو میں قبیلہ ہمدان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی اتنی محبت فرمائی آپ نے قبیلہ ہمدان کے ساتھ۔ اور بعض لوگ بہت غلوف کر جاتے ہیں کہ سینکڑوں میں لے کے جاتے ہیں، لیکن ہاں بیک وقت آپ کے نکاح میں صرف 4 ہی عورتیں رہتی تھیں، وہی تھیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھیں۔ یعنی جو کثرت ازواج کا ذکر ملتا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ نہیں، اس کچھ ہے، مطلب اتنا جو غلوف کر جاتے ہیں کہ سینکڑوں میں لے کے چلے جانا، کچھ 700 1000 لوگوں میں اس میں لے جانا، لیکن ہاں 70 80 کی تعداد یہ بہت سی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم انہی پر اختصار کرتے ہیں کہ جو کم ہے روایات انہی پر ہم ماننے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اتنا جو غلوف کر جاتے ہیں بعض لوگ اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسرا سوال آپ نے کیا، بہت خوبصورت سوال جو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا۔ نعوذ باللہ، آپ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ ایک طرف قرآن مجید ہے، دوسری طرف تاریخ ہے، تو ہمارے لوگ تاریخ پر تو اعتبار کر لیتے ہیں لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں اہل بیت سے تمام رجس اور تمام ناپاکیوں کو دور کر دینا چاہتا ہوں اور پاک صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ تو میں یہاں ناظرین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے جب رب تعالیٰ اہل بیت کو ناپاکیوں سے پاک کر رہا ہے، پاک صاف کر رہا ہے، تو یہ آج کے لوگ جو سیدہ کے حرم میں ایسی ناپاک عورت کو داخل کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اپنے شوہر کو زہر دیا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک عورت سیدہ کے حرم میں داخل ہو رہی ہے اور اپنے ہی شوہر کو زہر دے رہی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت آخری وقت میں سیدنا امام حسن کو بہت مرتبہ زہر دیا گیا قیام مدینہ میں، لیکن آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا اس کا اثر اتنا سخت تھا کہ آپ کی انتڑیاں وہ منہ سے کیا کی صورت میں باہر آ رہی تھیں۔ وہ امام حسن اہل بیت کے شہزادے، ان کو زہر دیا گیا۔ آج سن کر ہمارے دل آنکھوں سے آنسو کے خون جاری ہوتے ہیں کہ وہ اہل بیت جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر سوار کیا۔ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ ایک شخص نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کندھے پر امام حسن سوار ہیں، تو فرمایا کہ کتنی ہی اچھی سواری ہے۔ تو محبوب خدا نے فرمایا کہ تجھے سوار نظر نہیں آتا، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی اس شہزادے کو زہر دیا گیا۔ اب آخری وقت میں حضرت امام حسین نے اپنے برادر اکبر سے پوچھا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں جس پر شک کر رہا ہوں، گمان ہے میرا، یعنی کنفرم ان کو بھی نہیں تھا، کہ اگر وہی ہے تو میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا انتقام لوں گا، یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقدمہ سامنے رکھوں گا۔ اگر وہ نہ ہوا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو سزا ہو جائے۔ مطلب حضرت امام حسین کو بھی نہیں تھا پتہ، اس وقت کنفرم نہیں تھا، اور حضرت امام حسن کو بھی نہیں تھا، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد آج کچھ ناپاک لوگوں کو یہ وحی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے معلوم ہو گیا ہے کہ ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا تعلق یزید کے ساتھ تھا، ان کے کہنے پہ زہر دیا گیا تھا۔ یار آج ہماری بیویوں کا تعلق کسی غیر محرم سے ہو تو ہمارے لیے شرم کا باعث ہے، بلکہ یہ حضرت امام حسن کی گستاخی ہے کہ آپ ان کی بیوی پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی بیوی کا کسی غیر محرم کے ساتھ تعلق تھا اور ان کے کہنے پر زہر دیا گیا۔ یہ حضرت امام حسن کی گستاخی بنتی ہے، اور آپ اس گستاخی میں اگر حصہ لے رہے ہیں تو اس سے توبہ کریں۔ یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی بیوی جو رب تعالیٰ نے انتخاب کیا ہو اور سیدہ کے حرم میں داخل فرمایا ہو، اور وہ ایسی نکل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ علامہ صاحب یقین مانے بخاری شریف پڑھتے ہوئے مفتی عبدالعلیم سالوی صاحب نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک ایسا شخص بھی آج اس دھرتی پر موجود ہے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں ہے، اور حضور شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کا ایسا راز کھولا، وہ خود سید بنتا تھا، گجر نکلا۔ اللہ کریم ہمیں گستاخوں سے محفوظ فرمائے اور اہل بیت کی محبت سے محور فرمائے۔ اور ہم ان کا ذکر کر رہے تھے جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ روح رمضان نشریات پریزنٹڈ بائی تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ کے آفیشیل فیس بک پیج پر، اور جو احباب اس کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیج کو لائک بھی کریں، فالو بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور کل یہ پروگرام یوٹیوب چینل پر
مغرب سے افطار سے قبل 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک یوٹیوب چینل تنظیم ثنا خان مصطفیٰ پر نشر کیا جائے گا۔ احباب جو وہاں پر سماعت کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دین کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ آپ یہ ہماری اس روایات سے خوبی واقف ہیں کہ آخر پر ہم اپنے ہیرے نعت خواں کو لیتے ہیں اور پروگرام سے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے حافظ محمد انس مختار صاحب کی جانب بڑھتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام کے اختتام پر ایک خوبصورت کلام پیش کریں۔ آپ سے میں آپ کا پیارا ہوسٹ حافظ محمد محسن فریدی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد انس مختار صاحب۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو غمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو غمدن کرم بنایا، ہمیں بھی کہ مانگنے کو تیرا آستا دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، وہی رب ہے جس نے تجھ